आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आईसीबी जूनियर सेक्शन से मिसेस सोबिया बानो आपसे मुखातिब हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आईसीबी की तालीमी चैनल से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, मैं आज आपको उर्दू का लेक्चर नंबर 3 और दरसी किताब का सबक नंबर 16 पढ़ाऊँगी। हमारे सबक का नाम है हमारे खेल। हमारे खेल जो है वो आपके उर्दू की दरसी किताब में सफ़ा नंबर 115 के ऊपर है। आप अपनी किताबें खोल लें। सफ़ा नंबर 115 हमारे खेल। मैं अभी सबक की पढ़ाई शुरू करती हूँ। शुरू शुरू में इंसान जंगलों में रहता था। उसकी गुजर बसर जंगली फलों और जानवरों का शिकार पर होती थी। उस ज़माने में तीर उसका हथियार था। हथियार से यहाँ पे मुराद है जंग लड़ने का सामान। यानी जब इंसान शुरू शुरू में जंगलों में रहता था तो तीर उसका हथियार था और तीर अंदाजी उसका खेल। यानी इंसान का सबसे पहला जो खेल था वो तीर अंदाजी था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती गईं और उसके खेल भी बदलते गए। अब खेल जो हैं वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे कि आपको इस स्लाइड में भी नज़र आ रहा है, एक खेल है गुल्ली डंडा। ये भी आम तौर पे लड़कों का बहुत देहातों में अहम खेल है। बच्चे बहुत खुशी के साथ ये खेल खेलते हैं। अगले पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। दुनिया के दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी कई तरह के खेल खेले जाते हैं। ऐसे खेल जो किसी ख़ास इलाके से ताल्लुक़ रखते हों इलाकाई खेल कहलाते हैं। यानी जो खेल किसी भी इलाके से मुतल्लिक होंगे वो उस इलाके का खेल कहलाएगा। अब बड़ों बच्चियों नौजवानों के खेल मुख्तलिफ होते हैं। जवान जो है वो आम तौर पर ऐसे खेल खेलते हैं जिसमें जिस्मानी ताकत और फुर्ती की ज़रूरत होती है। फुर्ती से यहाँ पे मुराद है चुस्ती या तेज़ी। यानी नौजवान ऐसे खेल खेलते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा फुर्ती का मुजाहरा करते हैं। बच्चों और बच्चों के खेलों में भी काफ़ी यानी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। बच्चों और बच्चों के खेलों में उनकी दिलचस्पी का भी बहुत सारा सामान होता है। अवामुन नास में कुश्ती, कबड्डी, गुल्ली डंडा, आँख मचोली, लट्टू चलाना, ये सारे खेल बहुत अहम हैं। अभी मैंने आपको जैसे पहली स्लाइड में बताया था गुल्ली डंडा बच्चे खेल रहे हैं। अब ये जो आपको स्लाइड नज़र आ रही है इसमें लड़कियों का जो एक अहम खेल है स्टापू, ये नज़र आपको आ रहा है। बेटा इसमें लड़कियां जो सी हैं वो ज़मीन के ऊपर लाइनें लगाकर तो एक टांग की मदद से उछल कर ये खेल खेलती हैं। इसी तरह से देहातों में कुश्ती जो है वो बहुत मकबूल खेल है। कुश्ती हमारे यहाँ का एक बहुत अहम मकबूल खेल है। ये जिस्मानी ताकत का खेल है। इसमें एक पहलवान दूसरे पहलवान को पिछाड़ने से मुराद ये गिराने की कोशिश करता है। ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और खेल हमारे देहातों में बहुत खेला जाता है, उसे कबड्डी कहते हैं। कबड्डी जो है वो जिस्मानी फुर्ती का खेल है। ये हमारे देहातों के नौजवानों का पसंदीदा तरीन खेल है। यानी हमारे देहातों में जो नौजवान लड़के होते हैं ना तो वो कबड्डी ज़रूर खेलते हैं। इसमें इस खेल के खेलने का तरीका ये है कि इसमें एक दो टीमें होती हैं। एक टीम का खिलाड़ी जो है वो कबड्डी कबड्डी कहता हुआ मुखालिफ टीम की समझ जाता है। मुखालिफ टीम से मुराद यहाँ पे जो बरखिलाफ टीम होती है या दुश्मन टीम होती है उसकी तरफ जाता है। ठीक है। और उस पर खिलाड़ी पर झपटता है और झपटने से यहाँ पे मुराद है यानी जल्दी का हमला करता है और उसको झपट कर छूने की कोशिश करता है और सांस टूटने से पहले वापस अपनी टीम में आने की कोशिश करता है। इस तरह जो अपनी टीम में वापस आ जाता है वो फातेह करार पाता है। फातेह से मुराद यहाँ पे ये यानी ये है कि जब जब वो अपनी टीम में वापस आता है तो उसको नंबर मिलते जाते हैं ना। फिर जो ज़्यादा नंबर लेती है टीम वो फातेह होती है। मुखालिफ टीम के खिलाड़ी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और अपनी अपनी कामयाबी के मुताबिक टीम को नंबर मिलते जाते हैं। इस तरह ज़्यादा नंबरों वाली जो टीम होती है वो फातेह करार पाती है यानी जीत जीत जाती है। अब बच्चियों के भी बहुत से खेल अलग हैं। इनमें कोकला छपाकी आपको तस्वीर भी नज़र आ रही होगी। इसमें आपको 4-5 बच्चियाँ जो सी हैं वो ज़मीन के ऊपर बैठी हुई नज़र आ रही हैं जिन्होंने सर नीचे किए हुए हैं और एक और लड़की जो सी है वो उनकी चारों तरफ घूम रही है एक दुपट्टे को बांध कर। ठीक है। तो इस खेल को कोकला छपाकी कहते हैं। ठीक है। इस तरह से और भी बहुत से खेल हैं जैसे बर्फ़ पानी है, ये भी बच्चों में बहुत मशहूर है। किकली है, उसकी तस्वीर मैं आपको आगे बताऊंगी। किकली जो सा होता है वो खेल ऐसा होता है जिसमें लड़कियां जो सी होती हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर तो गोल दायरे में घूमती हैं। अभी आपको मैंने स्टापू पीछे बताया था वो है लट्टू चलाना, ये ख़ास तौर पे बहुत मशहूर है। ठीक है।
بچیاں اس کے علاوہ گڑیوں سے بھی کھیلتی ہیں، کھلونوں سے بھی کھیلتی ہیں۔ کھیل ایک مفید سرگرمی ہے۔ کھیل سے انسان میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے، برداشت جیسی خوبیاں انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اب ہم اپنی قومی کھیل کی طرف آ جاتے ہیں۔ پاکستان کا جو قومی کھیل ہے وہ ہاکی ہے۔ ہاکی میں کئی برسوں تک ہم سے کوئی بھی ملک نہ جیت سکا، یعنی پاکستان کئی برسوں تک عالمی ہاکی کرکٹ کپ کا فاتح رہا، اور آج بھی ہماری ہاکی ٹیم جو سی ہے وہ دنیا بھر کی مشہور ٹیموں میں سے ایک ٹیم ہے۔ باقی کھیلوں میں فٹ بال، والی بال، کرکٹ بھی ہے، جس میں پاکستان جو ہے کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ کرکٹ میں بھی پاکستان نے بہت نام پیدا کیا۔ آج بھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بہت مشہور ہے، اور ہماری ٹیم نے 1992 میں کرکٹ کا عالمی کپ بھی جیتا تھا۔ کھیلوں کی بیٹا اہمیت اپنی جگہ اور بڑھ جاتی ہے جب ان کھیلوں کے ذریعے سے ہم دنیا کے ملکوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ میل جول اور بھائی چارے کو بڑھاتے ہیں، کیونکہ کھیلوں کی مدد سے آپس میں بھائی چارہ بڑھتا ہے، لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان کا میل جول بڑھتا ہے، اور اس طرح سے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے۔ اب ہمارے اس چیپٹر کی جو پڑھائی ہے وہ میں نے مکمل کر لی ہے۔ آپ اس میں ایک سلائیڈ آپ کو 2 نظر آ رہی ہوں گی، ایک میں ککلی جو میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی پہلے اس کے بارے میں، یہ لڑکیوں کا کھیل ہے۔ اس طرح سامنے آپ کو ایک لٹو چلانا کھیل نظر آ رہا ہے، یہ زیادہ تر لڑکے کھیلتے ہیں دیہاتوں میں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس سبق کی اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے، اس کی پڑھائی کرنی ہے، کیونکہ کلاس 3 میں میجورٹی بچوں کی اردو کی جو پڑھائی ہے وہ بہت کمزور ہے، تو آپ لوگوں نے روزانہ اس کی پڑھائی کرنی ہے۔ اور اب اس کے بعد میں آپ کو اس کے سبق کی مشقی کام کی طرف ہم آئیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے صفحہ نمبر 115 اور 16 کی ہم نے آپ کو پڑھائی کروا دی ہے۔ اب 117 کے پر آتے ہیں ہم۔ اس میں الفاظ کے معنی ہیں۔ آپ کے پیپر میں الفاظ کے معنی شامل ہوتے ہیں، اور انہی الفاظ کے جملے بھی پیپر میں شامل ہیں، اور انہی الفاظ کی املا بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ کراؤں گی۔ پہلے ہم الفاظ کے معنی کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہمارا ہتھیار۔ ہتھیار بیٹے کہتے ہیں جنگ لڑنے کے سامان کو یا پیشہ ور لوگوں کے اوزار کو، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہمارا لفظ ہے عموماً۔ عموماً کا مطلب ہے عام طور پر۔ تیسرا ہمارا لفظ ہے پھرتی۔ پھرتی سے مراد ہے چستی، تیزی یا چلاکی، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے ہمارا جھپٹ۔ جھپٹ کا معنی ہے جلدی کا حملہ۔ اگلا ہمارا لفظ ہے فاتح۔ فاتح کا مطلب ہے جیتنے والا، یا جسے آپ ونر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب اردو میں لکھیں گے جیتنے والا۔ اگلا آپ کا لفظ ہے مخالف۔ مخالف کا مطلب ہے برخلاف یا دشمن۔ اور آخری ہمارا لفظ ہے عوام الناس۔ عوام الناس سے مراد ہے یہاں پہ عام لوگ۔ آپ لوگوں نے ان الفاظ کے معنی اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، آپ کے اردو کے پیپر میں یہ شامل نصاب ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہی الفاظ کی املا بھی آپ کے پیپر میں آتی ہے۔ تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے یہ لکھی ہوئی ہے املا کے الفاظ۔ املا کے الفاظ آپ کے میں نے یہ تمام الفاظ لکھ دیے ہیں۔ آپ نے ایک لفظ کے نیچے آپ کو 5 لائنیں نظر آ رہی ہوں گی، میں نے 5 لائنوں کی سپیس دی ہوئی ہے۔ آپ نے ان الفاظ کو لکھنا ہے، اور 5 دفعہ، ٹھیک ہے، ہر لفظ کو 5 دفعہ لکھنا ہے اپنی اردو کی نیٹ کاپی کے اوپر۔ آپ نے الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں، اور آپ نے املا کے الفاظ بھی لکھنے ہیں، اور ان الفاظ کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ تو پہلا ہمارا املا کا جو لفظ ہے وہ ہے ہتھیار، اس کو آپ نے 5 دفعہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے عموماً، پھر اگلا لفظ ہے پھرتی، پھر ہے فاتح، نیکسٹ آپ کا لفظ ہے جھپٹ، اس کے بعد اگلا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہوگا مخالف، اور آخری لفظ ہے ہمارا عوام الناس۔ تو بیٹے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے املا کے الفاظ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، ہر لفظ کو کم از کم 5 دفعہ اپنی اردو کی نیٹ کاپی کے اوپر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا کام آ جاتا ہے وہ انہی الفاظ کے جملے آتے ہیں۔ بیٹے میں نے یہاں پہ آپ کو نمونے کے طور پر ایک ایک جملہ بنا کے دے دیا ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے انہی الفاظ کے جملے یاد کرنے ہیں۔ آپ نے ان جملوں کے علاوہ اور بھی آپ خود سے بھی جملے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جو لفظ ہے وہ ہے ہتھیار۔ تو ہتھیار سے جملہ بناتے ہیں۔ پرانے زمانے میں تیر اہم ہتھیار تھا۔ میں ایک دفعہ پھر اس کو پڑھ دیتی ہوں۔ پرانے زمانے میں تیر اہم ہتھیار تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا لفظ ہے عموماً۔ تو عموماً کا جملہ بنائیں گے۔ نوجوان عموماً ایسے کھیل کھیلتے ہیں جس میں
جسمانی طاقت اور پھرتی کی ضرورت ہوتی ہے. اگلا لفظ ہے ہمارا پھرتی. تو اس کا جملہ بناتے ہیں کبڈی جسمانی طاقت اور پھرتی کا کھیل ہے. نیکسٹ ہمارا لفظ ہے جھپٹ. تو جھپٹ سے جملہ بناتے ہیں باز نے جھپٹ کر پرندے کا شکار کیا. اگلا لفظ ہے ہمارا فاتح. تو اس کا جملہ بناتے ہیں 1992 میں ہماری کرکٹ ٹیم فاتح قرار پائی. اگلا ہمارا لفظ ہے مخالف. تو مخالف کا بناتے ہیں جملہ کہ مخالف ٹیم کے کھلاڑی نے چھکا لگایا. لاسٹ ہمارا لفظ ہے عوام الناس. عوام الناس کا جملہ بنا سکتے ہیں عوام الناس میں کشتی، کبڈی، گلی ڈنڈا اور آنکھ مچولی جیسے کھیلوں کا رواج ہے. بیٹے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہی جملے لکھنے ہیں. آپ ان جملوں کے علاوہ میں زیادہ اپریشیٹ کروں گی ان بچوں کو جو ان جملوں کے علاوہ خود سے کوئی اور جملے بنائیں اور لکھیں. ٹھیک ہے. اور یہ کام بھی آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے. اس کے بعد اب اسی صفحہ یعنی 117 پہ ہی ہم نے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سوالات کے جوابات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. آپ نے ان سوالوں کے جوابات کو اپنی اردو کی نیٹ کاپی کے اوپر لکھنا ہے اور اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. تو پہلا ہمارا سوال ہے سوال نمبر 1 علاقائی کھیلوں سے کیا مراد ہے. تو جیسے میں نے آپ کو سبق کی پڑھائی کے دوران میں بتایا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے کھیل جو کسی خاص علاقے سے تعلق رکھتے ہوں علاقائی کھیل کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے ہمارا کبڈی کیسے کھیلی جاتی ہے. تو اس کا جواب ہے کبڈی میں ایک ٹیم کا کھلاڑی کبڈی کبڈی کہتا ہوا مخالف ٹیم کی سمت جاتا ہے. وہ کسی کھلاڑی پر جھپٹ کر اسے چھوتا ہے اور سانس ٹوٹنے سے پہلے واپس اپنی ٹیم میں آنے کی کوشش کرتا ہے. مخالف ٹیم کے کھلاڑی اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی اپنی کامیابی کے مطابق ٹیم کو نمبر ملتے ہیں. زیادہ نمبر والی ٹیم فاتح قرار پاتی ہے. اس طرح ہی آپ کی کبڈی کھیلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ سوال کا جواب ہے. اب سوال نمبر 3 ہے ہمارا کہ دنیا کے بلند ترین مقام شندور پر کون سا مشہور کھیل کھیلا جاتا ہے. تو اس کا جواب ہے دنیا کے بلند ترین مقام شندور پر دنیا کا مشہور ترین کھیل پولو کھیلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 4 ہے سبق میں بتائے گئے چند کھیلوں کے نام لکھیں. تو اس کا جواب ہے لٹو چلانا، گلی ڈنڈا، آنکھ مچولی، کبڈی، کشتی. ٹھیک ہے. یہ سوال نمبر 4 کا جواب ہو گیا. اب سوال نمبر 5 ہے کھیل ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں. تو اس کا جواب ہے کھیل اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں. کھیلوں سے انسانی جسم مضبوط اور چاق و چوبند رہتا ہے. کھیل سے انسان میں نظم و ضبط، برداشت اور حوصلے جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. اس طرح بیٹے ہمارے صفحہ نمبر 117 کا کام مکمل ہو جاتا ہے. آپ کے سوال جواب مکمل ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے ان سوال و جواب کو اپنی اردو کی نیٹ کاپی کے اوپر لکھنا ہے اور اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اپنی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 118 کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے. صفحہ نمبر 118 میں سوال نمبر 3 آپ کا ہے. آپ نے یہ کام اردو کی کتاب کے اوپر ہی کر دینا ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ سبق کے مطابق درست جواب کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے. پہلا ہے آپ کا شروع میں انسان رہتا تھا. اس کی آپ کو انہوں نے 3 آپشنز دی ہوئی ہیں. ان تین آپشنز میں سے جو درست آپشن ہے آپ نے اس کے گرد دائرہ لگانا ہے. تو پہلی ہے جنگلوں میں، دوسرا ہے باغوں میں، تیسرا ہے صحراؤں میں. تو دوسرا آپشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی میں نے دائرہ لگایا ہوا ہے جنگلوں میں. تو شروع میں انسان رہتا تھا کہاں پہ؟ جنگلوں میں. دوسرا ہے کھیل ہمیں سکھاتے ہیں. کھیل ہمیں سکھاتے ہیں ہنر، نظم و ضبط، خدمت. تو کھیل ہمیں سکھاتے ہیں نظم و ضبط. تیسرا آپ کے پاس ہے پاکستان کا قومی کھیل ہے. تو پاکستان کا قومی کھیل کرکٹ ہے، ہاکی ہے یا کبڈی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا قومی کھیل کیا ہے. پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے. آخری ہمارا درست جواب کیسے اب ڈھونڈیں گے. ہماری ٹیم نے کرکٹ کا عالمی کپ جیتا 1992 میں، 1993 میں یا 1994 میں. تو ہماری ٹیم نے کرکٹ کا عالمی کپ جیتا تھا 1992 میں. اس طرح یہ آپ کے درست جواب والا سوال ہو گیا. اب آپ کی اگر آپ اردو کی آپ نے کتاب کھولی ہوئی ہو تو
آپ کو سوال نمبر 4 نظر آ رہا ہوگا، بات سے بات نکلے میں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپس میں آپ نے بات چیت صرف کرنی ہے اور یہ بتانا ہے کہ کھیل کے دوران میں اگر آپ کو کہیں چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو بیٹے کھیل جو ہے اس کے دوران میں اگر آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ کو صبر سے برداشت کرنا چاہیے، اس کو آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کھیل کے دوران میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو کھیل کے دوران میں چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے ساتھ جس ساتھی کو چوٹ لگی ہے اس کا خیال رکھیں، اس کی مرہم پٹی کریں اور صبر سے برداشت کریں چوٹ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال نمبر 5 آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو تصاویر دی گئی ہیں، آپ نے تصاویر دیکھ کر کھیلوں کے نام بتانے ہیں اور نیچے جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے نا، تو آپ نے اس جگہ کے اوپر، خالی جگہ کے اوپر اس کھیل کا نام لکھنا ہے۔ تو جیسے پہلا کھیل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس میں کافی ساری کھلاڑی آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، ایک بال ان کے پاس ہے، ایک نیٹ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سا کھیل ہے بیٹی؟ یہ کھیل فٹ بال کا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا کھیل جو ہے وہ فٹ بال ہے۔ اب فٹ بال کے بالکل سامنے آپ دیکھیں 3 بچے ہیں، وہ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بچے کے ہاتھ میں گیند پکڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ انہوں نے سامنے آپ کو یہ جو کھیل نظر آ رہا ہے یہ پٹھو گرم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کھیل کو پٹھو گرم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر کے اوپر آپ کو 2 لڑکے آپس میں نظر آ رہے ہیں مقابلہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کھیل ہے یہ کراٹے کا کھیل ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کراٹے کا کھیل کا یونیفارم بھی پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا ایک وردی ہوتی ہے جو کراٹے والے پہنتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور کھیل نظر آ رہا ہے جس میں ایک لڑکا ہے جس کے ہاتھ میں بلہ پکڑا ہوا ہے، بال آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے تمام پورا جو ہے وہ کوسٹیوم پہنا ہوا ہے ایک کھیل کا، تو یہ کرکٹ کا کھیل ہے، صحیح ہے، اسے کرکٹ بولتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 118 آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب ہم اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 119 پہ آتے ہیں، لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 6 ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6 میں آپ کو سوال نمبر 6 یہ ہے کہ حروف کو درست ترتیب سے آپ نے ملانا ہے اور کھیلوں کے نام لکھنے ہیں۔ یہ بے ترتیب آپ کو حروف نظر آ رہے ہیں، جیسے پہلا اگر آپ لفظ دیکھیں تو ٹے، الف، فے، لام، بے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بے ترتیب حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان حروف کی ترتیب درست کرنی ہے اور پھر کھیل کا نام ڈھونڈنا ہے۔ تو اس کی جب ہم ترتیب درست کریں گے تو یہ ہمارا کھیل بن جائے گا فٹ بال۔ اگلا لفظ جیسے اگر آپ بے ترتیب حروف کو دیکھیں، ڈال، بے، چھوٹی یہ، کیاف، ڈال، تو یہ آپ کا لفظ بنتا ہے، جو کھیل بنتا ہے وہ ہے کبڈی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیں تو شین، چھوٹی یہ، کیاف، تے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بے ترتیب حروف کو اگر آپ ترتیب دیں گے تو جو کھیل بن جائے گا وہ کشتی بن جائے گا۔ چوتھے نمبر کے اوپر سین، ٹے، الف، پے، الف، واو آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بے ترتیب حروف۔ تو ان کو ترتیب دیں گے تو جو لفظ بن جائے گا وہ اسٹاپو، یعنی کھیل کا جو نام بن جائے گا وہ اسٹاپو ہو جائے گا۔ اور آخری ہمارا دیکھیں تو لام، کیاف، یہ، چھوٹی یہ اور کیاف آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان بے ترتیب حروف کو جب ہم ترتیب دے کے جو کھیل کا نام بنائیں گے تو وہ ہمارا کھیل بن جائے گا ککلی۔ اب بیٹے ہم اگلی سوال کی طرف آتے ہیں، سوال نمبر 7 کی طرف۔ سوال نمبر 7 جو وہ ہمارا ہے وہ تفہیم کا ہے۔ نیچے دیے گئی عبارت کو غور سے پڑھیں اور پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ میں پہلے اس تفہیم کی عبارت کو آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، پھر اس کے بعد ان کے سوالوں کے جواب آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اولمپک کھیلوں کے موقع پر ہر ملک کے کھلاڑی اپنی اپنی صلاحیتیں آزماتے ہیں۔ یہ کھیل ہزاروں سال پہلے یونان میں شروع ہوئے۔ پہلے اس میں صرف امیر لوگ حصہ لیا کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی ان کھیلوں میں شریک ہونے لگے۔ یہ کھیل ہر 4 سال بعد مختلف ملکوں میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ اولمپک کھیلوں کے جھنڈے کا رنگ سفید ہے۔ اس کے درمیان میں نیلے، پیلے، کالے، سبز اور سرخ رنگ کے دائرے بنے ہوئے ہیں۔ یہ پانچوں دائرے 5 براعظموں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ ہماری تفہیم کی عبارت ہے۔ اب اس عبارت سے متعلق سوال و جواب آپ کو دیے گئے ہیں۔ ان 3 سوالوں جواب کے آپ نے جواب دینے ہیں سوالات کے، اور پھر اسی عبارت کے اندر سے آپ نے گرامر کا چناؤ بھی کرنا ہے۔ یہ آپ کے پیپر کا ایک
اہم حصہ ہے، ٹھیک ہے. اردو کے پیپر میں تفہیم ضرور آتی ہے اور آپ کو گرامر کا چناؤ بھی کرایا جاتا ہے. سوال نمبر 1 ہے اولمپک کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو اس کا جواب ہے اولمپک کا آغاز یونان سے ہوا، ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے اولمپک کھیلوں کے جھنڈے پر بنے دائرے کس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں؟ تو سوال نمبر 2 کا جواب ہے کہ اولمپک کھیلوں کے جھنڈے پر بنے دائرے 5 دائرے بنے ہوئے ہیں نا اولمپک کے کھیلوں کے جھنڈے پر. تو جو اولمپک کے کھیلوں کے جھنڈے پر بنے 5 دائرے 5 برے اعظموں کی نمائندگی کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 3 ہے اولمپک کھیلوں کے جھنڈے پر بنے دائروں کے رنگ بتائیں. تو جو اولمپک کے کھیلوں کے جھنڈے پر جو دائرے ہیں ان کے رنگ ہیں نیلے، پیلے، کالے، سبز اور سرخ. یعنی اولمپک کے کھیلوں کے جھنڈے پر نیلے، پیلے، کالے، سبز اور سرخ رنگ کے دائرے بنے ہوئے ہیں. اب یہ جو آپ کو تفہیم کی عبارت دی گئی ہے آپ نے اسی عبارت کے اندر سے اسم، فعل اور حرف کا چناؤ کرنا ہے. تو بیٹے آپ کو جیسے میں نے کلاس روم میں بھی اسم کے بارے میں بتایا ہوا ہے، فعل کے بارے میں بتایا ہوا ہے، حرف کے بارے میں بتایا ہوا ہے، میں آپ کو ایک دفعہ پھر اس کو بتا دیتی ہوں. اسم کہتے ہیں کسی شخص، چیز، جگہ کے نام کو. تو آپ نے اسی پیراگراف کے اندر سے ڈھونڈنا ہے کسی شخص، چیز، جگہ کا نام. تو پہلا جو ہمارا اسم ہے یہاں پہ ہے یونان اور دوسرا اسم ہم لکھیں گے ملک، ٹھیک ہے. گرامر کے چناؤ میں اگلا جو آپ کا ہے آپ نے چننا ہے فعل. تو فعل کہتے ہیں کسی کام کے کرنے ہونے کو، یعنی ایکٹنگ ورڈ کو جس میں کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو. اور زیادہ تر جو فعل ہے اردو میں وہ جملے کے آخر میں ہوتا ہے، جیسے کیے جاتے ہیں، شروع ہوئے، ٹھیک ہے. اور حرف آپ نے چننا ہے تو حرف کے اور کا. اس طرح سے صفحہ نمبر 119 آپ کا مکمل ہو جاتا ہے اور آپ کی تفہیم کا کام مکمل ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے اپنی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 120 کے اوپر آنا ہے بیٹے. یہ آپ کا قواعد سیکھنے کے بارے میں ہے. اس میں آپ کو ایک پیراگراف دیا گیا ہے اور عددی ترتیب کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو پہلے میں پیراگراف کو آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عددی ترتیب کسے کہتے ہیں. ہارون کے اسکول میں دوڑ کا مقابلہ ہوا. کل 10 بچوں نے مقابلے میں حصہ لیا. مقابلہ شروع ہوا تو علی سب سے آگے تھا، لیکن کچھ دیر بعد عاصم نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اور پہلے نمبر پر آ گیا. دوسرے نمبر پر کامران اور تیسرے نمبر پر ماجد آیا. حسن سب سے آہستہ بھاگ رہا تھا اس لیے وہ چھٹے نمبر پر آیا. پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والے بچوں کو انعام دیا گیا. اب بیٹے اگر آپ اس پیراگراف کو دیکھیں تو اس میں آپ کو نمایاں لفظ دیے گئے ہیں، یعنی پہلے، دوسرے، تیسرے. یہ جو نمایاں لفظ ہے نا پہلے، دوسرے، تیسرے، تو ان نمبروں پر آنے والوں کو ترتیب، ان نمبروں پہ جو آنے والے بچے ہیں یہ ترتیب کو ظاہر کر رہے ہیں تو اس کو عددی ترتیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے گنتی میں اگر آپ 1 2 3 کرتے ہیں تو جیسے کوئی فرسٹ آتا ہے، کوئی سیکنڈ آتا ہے، کوئی تھرڈ آتا ہے، تو اس طرح اس کو پہلے، دوسرے، تیسرے نمبر کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے. تو اس طرح اس کو عددی ترتیب کہا جاتا ہے. اب جیسے ہماری گنتی ہے تو گنتی میں اب ہم آپ کو عددی ترتیب کے بارے میں بتا رہے ہیں. پہلا ہے 1 ہے جیسے ہماری گنتی میں تو 1 اس کو کہیں گے آپ عددی ترتیب میں پہلا کہیں گے، پہلا، پہلی، پہلے. اب جیسے 2 ہے تو 2 کو دوسرا، دوسری، دوسرے. 3 ہے تو 3 کو تیسرا، تیسری، تیسرے. 4 چوتھا، چوتھی، چوتھے. 5 پانچواں، پانچویں، پانچویں. 6 چھٹا، چھٹی، چھٹے. 7 کا ساتواں، ساتویں، ساتویں. 8 کا کی جو ترتیب بنے گی وہ ایسے ہوگا آٹھواں، آٹھویں، آٹھویں. 9 کی کیسی ترتیب ہوگی عددی؟ نواں، نویں، نویں. اور 10 کی عددی ترتیب بنے گی دسواں، دسویں، دسویں. اب ہم اردو کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 121 کے پر آتے ہیں. سوال نمبر ہمارا 8 ہے. آپ کو جو ہم نے پہلے یہاں پہ ترتیب بتائی ہے نا عددی ترتیب، اب اسی سے ہم نے جملے مکمل کرنے ہیں، ٹھیک ہے. مثال انہوں نے دی ہوئی ہے، یہ دوسری جماعت کی کتاب ہے.
تو آپ کو انہوں نے 3 یہاں پہ آپشن دیے ہوئے ہیں، دوسرا، دوسری، دوسرے، تو یہاں پہ جو درست جو آپشن آئے گی وہ دوسری آئے گی۔ اب ہمارے پاس پہلی جو خالی جگہ ہے اس میں ہے پھولوں میں ڈیش پھول گلاب کا ہے، تو پھولوں میں 3 آپ کے پاس آپشن ہے، پانچواں، پانچویں، پانچویں، تو پھولوں میں 5واں پھول گلاب کا ہے۔ اگلا آپ کا ہے خالی جگہ ہے آج ڈیش روزہ ہے، تو آج انہوں نے 3 آپ کو آپشن دیے ہیں، چوتھا، چوتھی، چوتھے، تو خالی جگہ میں آئے گا آج چوتھا روزہ ہے۔ اگلی آپ کی خالی جگہ ہے کامران دوڑ میں ڈیش نمبر پر آیا، تو کامران دوڑ میں 9ویں نمبر پر آیا، ٹھیک ہے، 9واں، 9ویں، 9ویں، 9ویں آپ کو دیا ہوا ہے، تو آپ کا یہاں پہ جو صحیح آپشن آئے گا وہ 9ویں نمبر پہ آئے گا۔ بچے نے ڈیش غبارہ پھاڑ دیا، تو آپ کے پاس آپشنس ہیں 7واں، 7ویں، 7ویں، تو بچے نے 7واں غبارہ پھاڑ دیا۔ آخری آپ کی خالی جگہ ہے وہ ڈیش جماعت میں پڑھتا ہے، چھٹا، چھٹی، چھٹے، تو اس کی جو درست آپشن آئے گی تو وہ چھٹی جماعت میں پڑھتا ہے۔ اس طرح یہ صفحہ نمبر 121 کا سوال نمبر 8 آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اب ہم سوال نمبر اسی صفحے میں آپ کا ایک اور سوال نمبر 9 آپ کو دیا گیا ہے، آؤ لکھیں، جس میں آپ کو لکھنے کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے تاکہ بچے جو ان سے ہیں ان میں لکھنے کی مہارت اور تخلیقی صلاحیت پروان چڑھ سکے۔ اس میں انہوں نے سوال آپ کو یہ دیا ہوا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کم از کم 10 جملوں میں لکھ کر کہ آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے اور اس کے کھیلنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کا جواب ہے ہم اس کا اب جواب دیتے ہیں آپ کو۔ تو میرا پسندیدہ کھیل، ہم اس کا عنوان لکھتے ہیں میرا پسندیدہ کھیل۔ اب اس کے بارے میں لکھتے ہیں، کرکٹ میرا پسندیدہ کھیل ہے، یہ تقریباً تمام دنیا میں مقبول کھیل ہے، ہمارے ملک میں کرکٹ کا کھیل سب سے زیادہ کھیلا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے۔ 1992 میں ہماری کرکٹ ٹیم نے عالمی کپ جیتا تھا۔ کرکٹ کے کھیل میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں، ٹاس جیتنے والی جو ٹیم ہوتی ہے وہ بولنگ یا بیٹنگ کا انتخاب کرتی ہے۔ کرکٹ میں 3 طرح کے مقابلے ہوتے ہیں، ٹیسٹ کرکٹ، ون ڈے کرکٹ اور 2020 کرکٹ۔ میں بھی شام کے وقت کرکٹ کھیلنے جاتا ہوں، مجھے یہ کھیل بہت پسند ہے۔ بیٹے یہاں پہ تو میں نے آپ کو کرکٹ کے بارے میں لکھوایا ہوا ہے، لیکن اگر کرکٹ کے علاوہ کوئی آپ کا اور پسندیدہ کھیل ہے تو آپ اس کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں 10 جملوں میں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہمارا جو یہ سبق ہے ہمارے کھیل وہ مکمل ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سبق کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آپ نے بیٹے کیا کرنا ہے، اس کھیل جو ہمارے کھیل جو سبق ہے اس کی بار بار دہرائی کرنی ہے، اس کے سوال و جواب اور تمام مشقی کام کو بار بار لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے اور مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی پڑھائی کو اس طرح سے جاری رکھتے رہیں گے اور آئی سی بی کے اس ٹی وی چینل کو ضرور دیکھتے رہیں گے۔ خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔